इस कालू कौवे के घर आने से अच्छा था मैं किसी और के घर चली जाती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस बारिश में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। मम्मा, आप टोनी आंटी के घर चलो, जिनके घर आप हमें चाय पिला कर आई थी। अरे हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं तो भूल ही गई थी। वहाँ तो मेरे बचपन की सहेली टोनी भी रहती है। फिर ये कहने के बाद मीनू चिड़िया और उसके बच्चे जल्दी से उठते हुए टोनी के घर जाने लग जाते हैं और उसका दरवाज़ा भी खटखटाते हैं। टोनी, हमारे मालिक मकान ने मुझे और मेरे घर बच्चों को घर से निकाल दिया है। हमें कहीं घर किराए पर नहीं मिल रहा। इस घनी बारिश में मेरे बच्चों को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हाँ मीनू बहन, आप घर के अंदर आए। मीनू चिड़िया और सारे बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया टोनी चिड़िया को सारी बातें बताती है। मीनू चिड़िया, कालू कौवे ने आपके साथ बहुत बुरा किया, परंतु आप चिंता मत करो, आपकी बच्चियाँ मेरे घर में सुरक्षा है। आपका बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी कि इतनी घनी बारिश में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। फिर सभी खुशी से सो जाते हैं और सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। टोनी बहन, मैं अब कोई घर किराए का देखती हूँ और बारिश भी ख़त्म हो चुकी है। मीनू चिड़िया, आपको घर किराए पर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घोंसले में वैसे भी अकेली ही रहती हूँ, आप मेरे घोंसले में रह सकती हैं। लेकिन टोनी चिड़िया, हम आपके घर बोझ नहीं बनना चाहते। बारिश से बचाने के लिए आपने हमारी मदद की है, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मीनू चिड़िया, दोस्ती में एहसान कहाँ से आ गया? मुसीबत में अगर एक दोस्त दूसरी दोस्त की मदद ना करे तो फिर ये दोस्ती तो ना रही। फिर मीनू चिड़िया और उसके सारे बच्चे टोनी चिड़िया के घर पर रहते हैं। टोनी चिड़िया भी बहुत खुश होती है अपने बचपन की दोस्त को अपने घर पर रखकर। मीनू चिड़िया बहुत गरीब थी, उसके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था। मीनू चिड़िया अपनी 7 बेटियों के साथ कालू कौवे के घर किराए पर रहती थी। कालू जी, ये चिड़िया के 7 बच्चे कितना शोर करते हैं। 7 बच्चों वाला किरायादार मैं नहीं रख सकती, आप अभी जाकर चिड़िया को घर से निकाल दो। मीनू चिड़िया, तुम मेरा घोंसला खाली कर दो। लेकिन कालू कौवे, मैं ऐसे मौसम में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, आप ही कुछ बताएं कालू भैया। मेरी यहाँ से कहीं भी जाओ, पर मेरा घोंसला खाली कर दो। मीनू चिड़िया कालू कौवे से बहुत मिन्नतें करती है, पर कालू कौवा नहीं सुनता और मीनू चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? कालू भैया ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं किराए का घर का इंतज़ाम कराती हूँ। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया उल्लू के घर चली जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। उल्लू भाई, अगर आपके घर में कोई घोंसला खाली है तो मुझे किराए पर दे दें। हाँ चिड़िया बहन, मेरा एक घोंसला खाली है, आप वहाँ रह सकती हैं। ठीक है उल्लू भैया, मैं अभी जाकर अपने बच्चों को ले आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेने चली जाती है। चलो बच्चों, किराए पर घोंसला मिल गया है। सभी बच्चे अपनी मम्मा के पीछे जाने लग जाते हैं। उल्लू भैया, दरवाज़ा खोलो। उल्लू जैसे ही दरवाज़ा खोलता है चौंक जाता है। हे राम, 7 बच्चे मैं नहीं रख सकता, इनकी वजह से मेरा घोंसला टूट जाएगा। ऐसा ना कहें उल्लू भैया, इतनी सर्दी में हम कहाँ जाएंगे।
ارے نہیں نہیں، میں تو سمجھا تھا 1 یا 2 بچے ہوں گے، یہ تو پورے 7 بچے ہیں۔ آپ کہیں اور مضبوط گھونسلہ دیکھ لیں۔ ارے نہیں نہیں الو بھیا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے آپ کا گھونسلہ نہیں ٹوٹے گا، ان کا وزن کم ہے۔ مگر الو چڑیا کی کوئی بات نہیں سنتا اور دروازہ بند کر لیتا ہے۔ مما، اب ہم کیا کریں گے؟ الو بھیا نے بھی دروازہ بند کر دیا۔ چنتا مت کرو میرے بچوں، شام ہونے میں بہت ٹائم ہے، میں کوئی نہ کوئی گھر ڈھونڈ لوں گی۔ ایسا کہہ کر چڑیا اپنی منہ بھولی چاچی کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتی ہے۔ دروازہ کھولو۔ ارے مینو چڑیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارے چاچی، کالو کوے نے اپنا گھونسلہ خالی کروا دیا ہے اور مجھے رہنے کے لیے اب کوئی گھونسلہ نہیں مل رہا، تو میں آپ کے پاس رہنے آئی ہوں۔ ارے مینو چڑیا، میں تجھے رکھ لیتی، پر میرا گھونسلہ بہت پرانا ہے اور لکڑیاں بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی جا رہی ہیں۔ ایسا کہہ کر مینو چڑیا کی چاچی بھی دروازہ بند کر لیتی ہے اور مینو چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ارے اگر کوئی گھونسلہ نہیں ملا تو میں اتنی سردی میں کہاں جاؤں گی؟ میرے بچے سردی سے مر جائیں گے۔ ایسا سوچ کر چڑیا 1-2 اور گھر دیکھتی ہے، مگر مینو چڑیا کو کوئی گھونسلہ نہیں ملتا۔ مما، اب تو رات بھی ہو گئی ہے، ابھی تک کوئی گھر بھی نہیں ملا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ مینو چڑیا بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کی نظر پاس کھڑے کیلے کے درخت پر پڑتی ہے اور وہ اس سے بڑے بڑے پتے توڑ لیتی ہے۔ مما، آپ ان پتوں کا کیا کرو گی؟ میری بیٹی، میں ان سے آپ کے لیے گھر بناؤں گی، کم سے کم ہم اس برف سے تو بچ ہی جائیں گے۔ مما، ہمیں اس گھر میں سردی لگ رہی ہے، کیا ہم ہمیشہ اسی گھر میں رہیں؟ نہیں میرے بچوں، میں بہت جلد پکے گھر کا انتظام کر لوں گی۔ اس کے بعد سبھی بچے سو جاتے ہیں۔ مینو چڑیا اپنے بچوں کو پیار سے سوتا ہوا دیکھ رہی تھی کہ تبھی تیز بادل گرجتے ہیں اور تیز تیز ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ بارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ہائے، اب تو بارش شروع ہو گئی اور میرے پتوں والا گھر تو بہہ جائے گا، اور میں اپنے بچوں کو یہاں لے کر کہاں جاؤں گی؟ کچھ دیر بعد پتے بہہ جاتے ہیں اور میں کی بات ہے کہ ایک سندر سے جنگل میں بہت سارے پکچھی رہا کرتے تھے۔ اس جنگل میں ایک پن کی چڑیا بھی رہتی تھی جس نے اپنے گھونسلے میں 2 انڈے دیے ہوئے تھے۔ ارے پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب میرے سندر سے بچے اس گھونسلے میں کھلیں گے، مجھے بے چینی سے اس دن کا انتظار ہے۔ ایک دن جب پن کی چڑیا رات کو سو کر اٹھتی ہے تو اس کے گھونسلے میں 2 بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے بدصورت بچے پر پڑتی ہے تو اس کی ساری خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ ارے یہ اتنا بدصورت کیوں ہے؟ اگر یہ میرا بچہ ہوتا تو میری طرح سندر ہوتا۔ مجھے لگتا ہے رات کے اندھیرے میں کسی پکچھی نے اپنے بچے سے میرا بچہ بدل لیا ہے، اب میں اس کا کیا کروں؟ وہ بدصورت بچے کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑتی ہے۔ دور جا کر وہ درخت پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے بچے سے کہتی ہے، ارے میرے بچے، تم یہاں پر بیٹھے رہو، میں تمہارے لیے بھوجن لے آتی ہوں، تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ ارے ماں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ارے تم چنتا مت کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر پن کی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے۔
جب رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ ایک طوطا وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور بچے کے رونے کی آواز سن کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ارے تم کون ہو؟ تمہاری ماں کدھر ہے؟ اب تو رات ہونے والی ہے، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ میری ماں صبح سے بھوجن لینے گئی تھی، اب تک واپس نہیں آئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا تم اب میرے ساتھ میرے گھر چلو، اب تو رات ہونے والی ہے، تم اکیلے مت بیٹھو۔ طوطا اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور بہت دن تک اس کی ماں کو ڈھونڈتا ہے لیکن اسے کوئی خبر نہیں ملتی۔ ایک دن طوطا بچے سے کہتا ہے، ارے بچے، تمہاری ماں کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا، اب میں نے اسے ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے، اب تم میرے بیٹے بن کے میرے گھر میں رہو گے، میں بھی اکیلا ہوں، بڑھاپے کے سہارے مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، اب تم اپنی ماں کو بھول جاؤ، میرے گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بچہ طوطے کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے۔ طوطا اس کا نام بنٹی رکھتا ہے۔ بہت عرصے کے بعد جب طوطا بنٹی کو لے کر کہیں جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں بنٹی کہتا ہے، ارے دیکھو وہ چڑیا وہاں پر بیٹھی رو رہی ہے، چلو جا کے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کے کسی کام آ جائیں۔ وہ دونوں اس چڑیا کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بنٹی فوراً اس چڑیا کو پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ارے ماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے اور یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ ارے تم مجھے ماں کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو منّے کی ماں ہوں۔ ارے ماں، آپ کو یاد ہوگا آپ مجھے جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں، طوطے انکل نے آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا، پھر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ارے میرے بچے، میں آج تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، منّے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میرے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ارے ماں، منّا کہاں ہے اور تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ بڑھاپے کی وجہ سے مجھے بہت کھانسی لگ گئی تھی، منّے کو میرا ہر وقت کھانسنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے اس نے مجھے اس گھر سے نکال دیا کہ میں کہیں اور جا کر اپنا گھونسلہ بنا لوں۔ ارے بہن، تم برا مت ماننا، آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ بنٹی بدصورت تھا، اس لیے تم اسے جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی، منّا تمہیں پسند تھا، اس لیے تم نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، آج اس منّے نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ ہاں طوطے میاں، مجھے آج بڑی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ ارے بہن، تمہارا بیٹا بنٹی بہت اچھا ہے اور فرمانبردار ہے، میں بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن یہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، کاش تم نے اسے اس دن اکیلا نہ چھوڑا ہوتا تو آج تم شانتی سے اپنا جیون بتا رہی ہوتی۔ اچھا بہن، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، چلو اب ہمارے ساتھ، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ رہو گی۔ اب تو بنٹی بھی بہت خوش ہے کیونکہ اس کی ماں اسے مل گئی ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے اڑ پڑتے ہیں اور اپنا باقی کا جیون شانتی سے بتانے لگ جاتے ہیں۔ بہت سمے پہلے کی بات ہے کہ ایک چمپک بن جنگل میں ایک گوری چڑیا اپنی ماں ٹنٹنی چڑیا اور اپنے پتا بنٹی کبوتر کے ساتھ رہتی تھی۔ گوری چڑیا کے ماتا پتا اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن ٹنٹنی چڑیا بیمار پڑ جاتی ہے اور اسے اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگ جاتی ہے۔ ایسے میں ایک دن ٹنٹنی چڑیا درخت پر بیٹھی دھوپ سیک رہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے
کہ پڑوس میں رہنے والی پنکی چڑیا کی ستیلی ماں اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اسے دیکھ کر ٹنٹنی چڑیا بہت ڈر جاتی ہے اور وہ سوچنے لگ جاتی ہے، اگر میں مر گئی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد بنٹی کبوتر دوسری شادی کر لے گا، پتہ نہیں ستیلی ماں میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ جب شام کو بنٹی کبوتر گھر لوٹتا ہے تو ٹنٹنی چڑیا اسے کہتی ہے، ارے سنیے جی، اگر میں مر گئی تو آپ دوسری شادی مت کیجیے گا، ورنہ ستیلی ماں میری چھوٹی سی بیٹی پر بہت لاٹھیاں چارج کرے گی۔ یہ سن کر بنٹی کبوتر اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، ارے ٹنٹنی چڑیا، مرے تمہارے دشمن، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ارے نہیں، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ ٹنٹنی کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ مر جاتی ہے۔ بوڑھی گوری چڑیا اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگ جاتی ہے، ارے اٹھو نا ماں، آنکھیں کھولو، تم مجھے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہو؟ ارے ماں، آنکھیں کھولو، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر بنٹی کبوتر اسے چپ کرواتا ہے، ارے بیٹی تو رو مت، تمہاری ماں بہت اچھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس کے بعد بنٹی کبوتر اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے اور پھر کام پر چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کے گھر کالو کوا آتا ہے اور کہتا ہے، ارے تم کب تک اس طرح بھابھی کے غم میں ڈوبے رہو گے؟ میری مانو تو تم دوسری شادی کر لو، گوری ابھی چھوٹی ہے، اسے اپنی ماں کی بہت ضرورت ہے۔ کالو کوا بنٹی کبوتر کو بہت سمجھاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بنٹی کبوتر دوسری شادی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور ٹونی چڑیا سے شادی کر لیتا ہے۔ ٹونی چڑیا شکل سے بہت بھولی تھی لیکن واسطے سے بہت ہی نردائی تھی۔ ٹونی چڑیا بنٹی کبوتر کے ساتھ گوری سے بہت ہی پیار کرتی تھی، لیکن اس کے کام پر جانے کے بعد اس پر لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک دن وہ گوری چڑیا سے کہتی ہے، ارے او مہارانی، یہ جھاڑو اٹھا اور کام پر لگ جا اور اس کے بعد میرے پیر آ کر دبا، اگر تو نے اپنے پتا کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی اور بوٹی بوٹی کر کے چیل کو کھلا دوں گی اور تمہارے پتا کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ٹونی چڑیا کی بات سن کر گوری چڑیا ڈر جاتی ہے اور وہ کام کرنے لگ جاتی ہے اور اپنے پتا کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ ایک دن گوری چڑیا کی طبیعت بہت ہی خراب تھی تو گوری چڑیا منع کر دیتی ہے، ارے ماں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر کا کام نہیں کر سکتی، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آج آپ ہی گھر کا کام کر دینا۔ گوری چڑیا کی یہ بات سن کر ٹونی چڑیا غصہ ہو جاتی ہے اور اسے پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور اسے دھکا دے کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ اسی سمے بنٹی کبوتر کسی کام سے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے اور وہ ٹونی چڑیا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ٹونی چڑیا سے کہتا ہے، ارے ٹونی چڑیا، میں نے تو اپنی بیٹی کی خاطر تم سے شادی کی تھی، لیکن تم تو میری بیٹی کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کر رہی ہو، ابھی میرے گھونسلے سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر ٹونی چڑیا بنٹی کبوتر سے معافی مانگنے لگ جاتی ہے، ارے بنٹی، مجھے معاف کر دو، تم جانتے ہو نا کہ گوری کتنی بدتمیز ہے، لیکن میں تم سے اور گوری سے کتنا پیار کرتی ہوں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تم ہی بتاؤ، میں اپنی بیٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہوں کیا؟ ٹونی چڑیا کی بات سن کر بنٹی کبوتر اسے معاف نہیں کرتا اور اسے اپنے گھونسلے سے نکال دیتا ہے۔
پھر بنٹی کبوتر اپنی بیٹی گوری چڑیا کے ساتھ ہنسی خوشی اپنا جیون بتانے لگ جاتا ہے۔ ایک سمے کی بات ہے کہ ایک سندر سے جنگل میں ایک کالو کوے نے ایک سندر سے پیڑ پر گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ کالو کوا بہت ہی گھمنڈی تھا۔ وہ اپنے پاس کسی بھی پکشی کو گھونسلہ بنانے نہیں دیتا تھا۔ پاس ہی دوسرے جنگل میں 3 دوست